बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज बहुत सी खबरें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पंजगूर में फिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मजदूरों का कत्ल, 2 अक्टूबर को मियांवाली, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर में PTI का एहतजाज। इमरान खान अपनी क़यादत से नाराज, बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल करार दे दिया और नए सूबों की गूंज। ये भी है और फिर आपसे ये भी हम बात करेंगे कि किस तरह मौजूदा हुकूमत वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ वो भी अपनों के मिस्दाक पैसे बांट रही है। लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और उसके बाद देखने के बाद आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी और अपने दोस्तों को भेजें भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। 2 अक्टूबर को यानी परसों इमरान खान ने मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान में एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन आज हलीमा खान ने जब मुलाकात के बाद बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उसमें बताया गया कि इसमें बहावलपुर को भी शामिल कर दिया गया। इस तरह 4 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज होगा 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। उसके बाद उन्होंने 4 अक्टूबर यानी जुमे वाले दिन डी चौक पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज जब सहाफ़ियों ने मुलाकात की और गुफ्तगू की, जब केस में उनसे मुलाकात जिस तरह होती है तो उसमें इमरान खान सख्त गुस्से में दिखाई दिए। आज़म खान सवाती ने मुलाकात की, उसमें आज़म खान सवाती ने बताया कि एहतजाज को क्यों मुअख्खर किया गया, क्यों कैंसिल किया गया। इस बात पर वो सख्त नाला थे, क्योंकि जब उन्हें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर अली खान के ने ऐलान किया था तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि इस जैसे बंदे को ये बुज़दिल है और इसे हटा देना चाहिए चेयरमैन से। यानी कि इस वक्त जो इमरान खान है वो आखिरी राउंड खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो इस वक्त अपने तमाम पत्ते बहुत तेज़ी के साथ खेले। उन्होंने सवाती साहब को ये भी कहा, जब उन्होंने बात की कुछ तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या सफाइयाँ पेश करने के लिए भेजा गया है। मतलब ये कि वो नहीं चाह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह वापसी का सफ़र लिया उस तरह वापसी नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो एहतजाज था इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी था और अली अमीन गंडापुर को लियाकत पार्क तक पहुंचना ज़रूरी था। बहरहाल अब 2 तारीख को परसों क्या होता है इसे देखेंगे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस का क्या रद्द अमल होता है, और इस वक्त पुलिस का मोराल जो है वो डाउन है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की थी उनमें एक 83 साला बड़ी बीवी शामिल, जिन पर और बहुत सारे इल्ज़ामात के अलावा दहशतगर्दी की दफा भी लगाई। अब 83 साल की अम्मा जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकली हैं वो क्या दहशतगर्दी करेंगी। बहरहाल कल उनका रिमांड दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने इनसे डंडा बरामद करना है। अब पता नहीं वो डंडा कहाँ से है। 83 साल की उम्र में तो खातून हो या मर्द हो उनके हाथ में वैसी ही लाठी होती है, उसे डंडा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। ये तो इनकी मर्जी है, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साफ करे। आज क्वेटा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम के बारे में मेरे ख्याल में अपनी शिकस्त तस्लीम की।
اور انہوں نے کہا کہ ہم اتفاق رائے نہیں پیدا کر سکے نون لیگ سے، اور اس وقت ہمارے پاس یہ آئینی ترمیم لانے کے لیے اکثریت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم حکومت میں ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہم آئینی عدالت ضرور قائم کریں گے۔ بھٹو صاحب، بلاول صاحب، آپ بادشاہ آدمی ہیں، کریں جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، کہ آپ جو ہیں یہی کر سکتے ہیں کہ باقی تمام عدالتیں غیر آئینی ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی عدالت جو ہے وہ آئینی ہو۔ آپ اس نظام کو چلنے دیں حضرت، چلنے دیں اس نظام کو۔ کسی کے کہنے پر آ کر یہ بنیے کے بیٹے کی طرح گرے نہ، سکہ دیکھ کے نہ گرے۔ وزارت عظمیٰ دیکھ کے آپ گر رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ گر گئے۔ لیکن بہرحال دوسری طرف جب گزشتہ روز ہم نے گفتگو کی تھی آرمی چیف کی کراچی میں، جو تاجروں اور صنعت کاروں سے، بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں کئی باتیں مزید سامنے آئی۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے تجویز دی کہ اس ملک میں یہ جو جمہوریت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور صدارتی نظام ہونا چاہیے اور صدر کا انتخاب براہ راست لوگ کریں۔ تو اس پہ تو ظاہر خاموش ہوئے، لیکن ایک بات اور کی گئی کہ جی ملک میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے، نئے صوبے قائم ہونے چاہیے۔ اس پر ہم اپنے 12-14 پروگرام کر چکے ہیں پاکستان میں نئے صوبوں کے حوالے سے۔ تو آرمی چیف نے کہا ہاں اس پر بات ہو رہی ہے اور سیاسی حلقوں سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں صوبے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو صوبے بنائے جائیں، ہماری جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اس میں نیک نیتی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اگر نیت نیک نہیں ہوگی تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ نیت نیک نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 12 تو ایک طرف ایک خاتون پر، 83 سالہ خاتون پر جو ایک دہشت گردی کا پرچہ لگایا گیا ہے، دفعہ لگائی گئی ہے، یہ تو مریم نواز کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ اس پر تو انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والی خاتون وزیر اعلیٰ، اس کی پولیس اس ملک میں کیا کر رہی ہے۔ نہ اسے ہوش آیا، نہ اس کی سینئر وزیر کو ہوش آیا، نہ اس کی وزیر اطلاعات کو عظمیٰ کم عظمہ اسے ہوش آیا۔ تو یہ تمام لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو دبایا جائے، لوگوں کے جذبے کو دبایا جائے۔ لوگ باہر نکل چکے، احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں راستے بند کرنے، کاروبار کو بند کرنے، اور اس طرح جو سرگرمیاں ہیں انہیں معطل کرنے کے لیے۔ اور آپ میڈم مریم نواز صاحبہ، بلکہ مریم آوان صاحبہ، مریم صفدر صاحبہ، آپ کو خود سے یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ خود سے کنٹینر لگوا دیتی ہیں تاکہ کاروبار ویسے ہی ٹھپ ہو جائے اور پھر مزے آ جاتے ہیں، اور آپ 83 سالہ خواتین پہ بھی آپ پرچے کاٹنے سے باز نہیں آتی، وہ بھی دہشت گردی کے۔ تو یہ جو ہماری دو بڑی خواتین ہیں، مریم صفدر اور سرینا عیسیٰ یا زرینہ عیسیٰ جو بھی ہیں، وہ جو ہیں خواتین کے حقوق سے زیادہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے خواتین کے حقوق ان کے ذاتی حقوق کے برابر ہے، ورنہ جس طرح عمران خان اور ان کی بیگم کے ساتھ جیل میں کیا جا رہا ہے، جیسے ان کی ضمانت منسوخ کی گئی، جس طرح بھی یہ ہو رہا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے پسندیدہ عمل نہیں۔ دوسری طرف یہ اندھا بانٹے ریوڑیاں، وہ بھی اپنوں کو۔ اب ہماری حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے جو شوگر ملز ہیں اس میں بیگاس، جو وہ برادہ ہوتا ہے جس میں گنے کا رس نکلنے کے بعد جو بچتا ہے، اسے بیگاس کہتے ہیں، اور بیگاس سے بنائی جانے والی بجلی
جو ہے پہلے 5 روپے یونٹ تھی، اب اس کی قیمت بڑھا کر 16 روپے یونٹ کر دی گئی۔ اس بغاس کی قیمت بھی بین الاقوامی کوئلے کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے اور اس کے برابر وہ تجویز کی گئی ہے۔ عمران خان نے اسے کم کیا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف وہ بین الاقوامی اس کے مطابق کی، بلکہ اس میں 5% کا اضافہ بھی کیا۔ اب یہ اضافہ تو اپنی جگہ، لیکن گزشتہ برس انہوں نے پیسے کتنے دیے ان بغاس والی کمپنیوں کو۔ جاوید کیانی صاحب کی چناب انرجی کے نام سے ایک آئی پی پی ہے، اسے 84 کروڑ روپے دیے گئے۔ سلمان شہباز، چنیوٹ پاور، انہیں 1 ارب 47 کروڑ اور 80-85 لاکھ روپے دیے گئے بغاس کے۔ حمزہ شوگر مل، میاں رشید صاحب ہیں یا کیا، ان کو 1 ارب 42 کروڑ روپے دیے گئے۔ جہانگیر خان ترین کی 2 آئی پی پیز ہیں بغاس کی، جنہیں 4 ارب اور 10 کروڑ روپے دیے گئے۔ مخدوم خاندان کے ہیں جو اس وقت جیتے ہیں، جو خاندان وہاں سے میاں والی قریشہ سے، ان کو 40 کروڑ روپے دیے گئے۔ مطلب یہ کہ یہ صرف اپنوں ہی کو بانٹ سکتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس کیپیسٹی چارجز میں یہ 4-5 مہینے سے زیادہ چلتی بھی نہیں ہے۔ اس پر شاید ہمارے بہت سے لوگ کام نہیں کر رہے کہ یہ سارا سال نہیں چلتی، یہ سیزن میں چلتی ہیں اور پیسے پورے سال بٹوتی رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو آج کل ہمارے چودھری زرغا اشرف صاحب ہیں، جن کی اشرف شوگر ملز ہے بہاولپور میں۔ اچھا، وہ کئی برسوں سے وہ شوگر مل جو تھی وہ سرکاری تھی اور بند پڑی ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا بہاولپور شوگر ملز۔ تو چودھری اشرف گجر صاحب نے وہ خریدی کئی برسوں کی جو تھی نقصان کے بعد۔ تو ان کا ایک انٹرویو میں نے ایک اخبار میں پڑھا، ان کا انٹرویو صحافی نے لیا۔ پہلا سوال یہ تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 1980 کی، کہ چودھری صاحب آپ نے یہ جو شوگر مل خریدی ہے وہ تو پچھلے 10 سالوں سے تقریباً نقصان میں جا رہی ہے، آپ بزنس مین آدمی ہیں اور آپ نے کیسے یہ خریدی؟ چودھری صاحب کا جواب تھا کہ شوگر کی انڈسٹری کی جو ڈکشنری ہے اس میں لفظ لاس ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ اس انڈسٹری میں ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اور یہ اس پروفٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ جیسے جب یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا، نقصان کیا پہنچانا ہے، انہوں نے اس کو ایک قانون کے مطابق جو بین الاقوامی ریٹس ہیں وہ لیں، آپ اس سے 2-3 گنا، اب آپ دیکھ لیں 5 روپے یونٹ سے بڑھ کر 16 روپے یونٹ ہو گئی، وہ 315-20% بڑھ گئی قیمت۔ یہ پیسے انہی لوگوں کے پاس جائیں گے، یہ وہ لوگ جو اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔